बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब जवाहिरुल बहार को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रुयत इलाही। काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुयत इलाही के बारे में इख्तलाफ है कि मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारी ताला शानहू को चश्मे सर से देखा या दिल की आंखों से। जहाँ तक रुयत का ताल्लुक़ है तो हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को देखना मुमकिन है और उन्होंने बददलाइल कसीरा इसी बात को तरजीह दी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दो कौल नकल करके काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सर की आंखों से देखने को मुकद्दम रखा है और कहा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का सबसे ज़्यादा मशहूर कौल यही है और उन तक इस रिवायत के मुतअद्दिद तुर्क हैं, जैसा कि हाकिम, निसाई और तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम के साथ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खिलत के साथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रुयत के साथ ख़ास किया है। इसकी दलील ये इरशाद खुदाबंदी है, माँ कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने झूठ ना कहा जो देखा। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, तो क्या तुम इनसे इनके देखे हुए पर झगड़ते हो और उन्होंने तो वो जलवा दोबारा देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के कौल के मुताबिक ये ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ राजे है। काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल शिफा में फ़रमाया है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर फरमाया कि रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। इसकी रिवायत अबू उमर मकरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की है और बाज़ मुतकल्लिमीन ने इस मज़हब की हिकायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की है। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ देखा है। नकाश ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से हिकायतन बयान किया है कि उन्होंने फरमाया, मैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है और बार बार इन अल्फाज का अहादा करते रहे यहाँ तक कि उनका सांस बंद हो गया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह में फरमाया कि राजे वो है जो इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और अक्सर उलमा कराम का यही मज़हब है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शब असरा में अपने रब को सर की आंखों से देखा है। अगरचे इस अमर का सबूत समा के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन समा भी तो इस तरह साबित है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। आगे काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का नफीस फ़ैसला यूँ नकल फरमाया है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रुयत के वक़ू से इनकार करना किसी हदीस की बिना पर नहीं है। अगर उनके इल्म में ऐसी कोई हदीस होती तो ज़रूर उसका ज़िक्र किया जाता। इसीलिए तो उन्होंने आयत ला तदरकुल अब्सार से दलील पकड़ी है। मैं कहता हूँ कि इसे अहाता करने वाला इदराक मुराद है, हालांकि ज़ात बारी ताला का अहाता मुमकिन नहीं, लिहाजा अहाते की नफ़ी से रुयत की नफ़ी तो लाजिम नहीं आती। इसके अलावा काजी अयाज़ अलैहिर्रहमा ने शिफा में उम्दा अबहास और कसीर फ़वाइद लिखे हैं। शफ़ाअत व दीगर फ़ज़ाइल। नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बलहास सारी मखलूक से बुज़ुर्ग होने के जिन खसूसियात और फ़जीलतों का क़यामत के रोज़ इजहार होगा, उनके सिलसिले में काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह तक अपनी संद के साथ लिखा है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो सबसे पहले मैं अपने रोज़े से उठूँगा। जब वो एक वफ़्त की सूरत में इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका ख़तीब मैं हूँगा। जब वो मायूस हो जाएंगे तो उन्हें बशारत देने वाला मैं हूँगा। लुआ अलहम्द मेरे हाथ में होगा। मैं अपने रब के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद से मुकर्रम हूँ और ये फ़ख्रिया नहीं कहता। एक और रिवायत में है कि जब लोग कब्रों से उठेंगे तो सबसे पहला मैं हूँगा, और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका कायद मैं हूँगा, और जब वो खामोश होंगे तो उनका ख़तीब मैं हूँगा, और जब उन्हें जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा तो उनकी शफ़ाअत करने वाला मैं हूँगा, और जब वो मायूस हो जाएंगे तो उन्हें खुशखबरी देने वाला मैं हूँगा। लवाल हमद उस रोज़ मेरे हाथ में होगा और मैं अपने रब की बारगाह में
جملہ اولاد آدم علیہ السلام سے زیادہ عزت والا ہوں اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔ اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد پھر رہے ہوں گے جو ان موتیوں کی مانند ہیں جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کی داکسی نے تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت کے خلوں میں سے ایک خلا پسند پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، مخلوق میں سے میرے سوا وہاں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کی تحسین کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا اور لواء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ آدم علیہ السلام یا کوئی دوسرا نبی ایسا نہیں جو اس روز میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت ہی منظور بارگاہ عزدی ہوگی۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لواء الحمد میں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور یہ فخریہ نہیں کہتا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور وہ میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، پس میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میرے ساتھ غریب مسلمان بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ فخریہ نہیں کہتا، اور میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سب سے پہلے میں لوگوں کی جنت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم والی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار میں ہوں گا، کیا تم جانتے ہو یہ کیوں کر ہوگا؟ پھر خود فرمایا، اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے انسانوں کو جمع کرے گا۔ اس سے آگے حدیث شفاعت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے میں ثواب میں زیادہ ہوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، کیا تم خوش نہیں ہوگے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام تم میں ہوں؟ اس کے بعد فرمایا کہ بروز قیامت وہ میری امت میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، آپ میری دعا اور اولاد ہیں۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں علاقی بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، میں دوسروں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ میں قیامت کے روز جملہ انسانوں کا سردار ہوں گا، حالانکہ آپ دنیا میں بھی سب لوگوں کے سردار ہیں اور قیامت میں بھی سب کے سردار رہیں گے، لیکن صرف قیامت کی سرداری کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہاں آپ کی سیادت و شفاعت منفرد مقام رکھتی ہوگی، اور آپ کے سوا لوگوں کو اور کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ سردار تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر جانے پر مجبور ہوں۔ اس روز دوسرا کوئی آپ کا مد مقابل نہ ہوگا، اور نہ کوئی ایسا دعویٰ ہی کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ حالانکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن آخرت میں ان لوگوں کے دعوے بھی منقطع ہو جائیں گے جو دنیا میں اپنے عارضی اختیار کے باعث بادشاہی کرتے تھے۔ چونکہ قیامت میں سارے ہی انسان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے اور آپ ہی کی پناہ ڈھونڈیں گے، لیکن آخرت میں آپ سب انسانوں کے سردار ہوں گے، کیونکہ آپ کی سرداری کا انکار کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش ہی نظر نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا تو خازن جنت پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا کہ محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ صرف آپ کے لیے دروازہ کھولوں اور آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔
صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کے کنارے برابر ہیں اور پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ مہکدار اور اس کے آبخورے آسمان کے تاروں کی طرح بکثرت ہیں۔ جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حوض کوثر کے بارے اور بھی بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ محبت و خلت۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت اور خلت میں دوسروں پر فضیلت دے کر ممتاز فرمایا ہے۔ اس بارے میں بکثرت احادیث صحیحہ منقول ہیں اور مسلمانوں کی زبانوں پر آپ کا لقب حبیب خدا جاری و ساری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے سوا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمانوں، تمہارا نبی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ذکر کیا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دارمی اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ نزدیک پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلوق سے اپنا خلیل بنایا تھا۔ دوسرے نے کہا، یہ اس سے عجیب تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ کسی اور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ اور اس کی جانب کی روح ہیں۔ آخری صاحب نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی بنایا تھا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزدیک پہنچ گئے اور فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے اور تمہارا تعجب کرنا بجا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب کی روح ہیں، اور آدم علیہ السلام کے صفی اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور یہ فخریہ نہیں کہتا، اور قیامت کے روز لو الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور وہ بھی میں ہوں کہ سب سے پہلے جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، اور وہ بھی میں ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی، اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور وہ میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، پس میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے غریب امتی ہوں گے، یہ فخریہ نہیں کہتا، اور میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں، یہ بھی فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج شریف والی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے تمہیں اپنا خلیل ٹھہرایا، اور توریت میں تمہارے متعلق لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی حبیب الرحمن ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا کے ایک پرانے نسخے پر مطلع ہوا جس میں یہ مرقوم ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب ٹھہرایا۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہوا کہ حبیب کا درجہ بلند ہے یا خلیل کا۔ اکثر حضرات کا اسی پر اتفاق ہوا کہ حبیب کا درجہ خلیل سے بلند تر ہے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، ان کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ امام ابو بکر بن فورک رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اور خلت کے بارے میں متکلمین کا کلام نقل کرتے ہوئے کافی طویل بیانات نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کا مقام خلت کے مقام سے افضل ہے۔ ہم اس بیان کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں جس سے دوسرے بیانات خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خلیل واسطے اور وسیلے سے باریاب ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اور حبیب بغیر کسی وسیلے کے براہ راست بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہے
جس کو مغفرت کی حد درجہ طمع ہو، فرمان الہی ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مغفرت یقین کے آخری درجے تک یقینی ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ نیز خلیل وہ ہوتا ہے جو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہو، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ اور حبیب وہ ہستی ہے جس سے یہ فرمایا جائے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، یعنی سوال کرنے سے پہلے ہی رسوائی سے دور رکھنے کی بشارت سنا دی گئی۔ اسی طرح خلیل وہ ہے جو بوقت مصیبت کہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن حبیب وہ ہے جس سے خود باری تعالیٰ شانہ یہ فرمائے، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہونا پڑے، وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ، اور میری سچی ناموری رکھ۔ لیکن حبیب وہ ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم خود یوں فرمائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بغیر سوال کے بلند فرما دیا۔ علاوہ بنی خلیل وہ ہوتا ہے جو عرض کرے، وَجْنُبْنِی وَبُنَیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس کے گھر والوں کے بارے میں باری تعالیٰ شانہ خود یوں بشارت دے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شفاعت و مقام محمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شفاعت اور مقام محمود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت مرحمت فرمائی ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسا کا رب کا مقام محمودہ، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت تمام لوگ مایوسی کی حالت میں بیٹھے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیے، یا نبی اللہ ہماری شفاعت کیجیے۔ آخر کار معاملہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جا پہنچے گا۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یعنی ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جس کو دیکھ کر سب چھوٹے اور بڑے انسان ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو جائیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مقام محمود تو شفاعت کرنے کی جگہ ہے۔ اسی مسند احمد میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب سارے انسان جمع ہوں گے تو میں اپنی امت سمیت ایک بلند ٹیلے پر ہوں گا، مجھے سبز رنگ کا جنتی حلہ پہنایا جائے گا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کرنے کا اذن مل جائے گا اور میں کچھ کہوں گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی کہوں گا، اور اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اور بھی کئی روایات نقل کی ہیں۔ منجملہ ان کے امام احمد کی یہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سرور کون و مکان شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے بائیں جانب تشریف فرما ہوں گے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، سب اگلے اور پچھلے اس پر غبط کریں گے، یعنی جگہ مقام محمود ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے اور چاہو ان کی شفاعت کر لینا۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔
کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں پرہیزگاروں کی شفاعت کروں گا؟ شفاعت تو گناہ گاروں اور خطا کاروں کی ہوگی۔ بہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جس نے سچے دل سے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہوگی۔ بہقی اور حاکم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت جو کچھ کرے گی مجھے اس کا علم دیا گیا ہے۔ وہ آپس میں خون ریزی کریں گے اور اس طرح ان کا حال بھی وہی ہو جائے گا جو گزشتہ امتوں کا ہوا تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا تو باری تعالیٰ شانہ نے میرے سوال کو شرف قبولیت بخشا۔ بہقی اور نسائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ایک صاف میدان میں جمع کرے گا جہاں ایک شخص اپنی آواز سب لوگوں تک پہنچا سکے اور انہیں دیکھ سکے گا۔ وہ اپنی پیدائش کی طرح ننگے ہوں گے، سب خاموش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی جائے گی تو آپ عرض کریں گے، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تمام بھلائیاں تیرے دستے قدرت میں ہیں اور برائیاں تیری جانب منسوب نہیں کی جا سکتی۔ راہ ہدایت پر وہ ہے جس کو تو نے ہدایت دی، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میں تیرے لیے ہی ہوں اور تیری ہی جانب سے ہوں، تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور کوئی جائے نجات نہیں۔ اے رب کعبہ تیری ذات بابرکت، بلند اور پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کھڑے ہو کر آپ اس طرح حمد الہی بیان کریں گے وہی مقام محمود ہے۔ قاضی اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اور بھی روایات نقل فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے کے مقام کا نام مقام محمود ہے، اور یہی تمام صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ مسلمین کا مذہب ہے۔ ازاں بعد قاضی اعیاض علیہ الرحمہ نے حدیث شفاعت کو پورے طور پر نقل کیا ہے۔ علاوہ بری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ذکر کیا کہ سارے انسان مل کر فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے، پل صراط قائم کیا جائے گا، اس پل کے اوپر سے جو حضرات سب سے پہلے گزریں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ان کے بعد گزرنے والے ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے گزریں گے۔ مولا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پل صراط کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر پکار رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، یعنی اے رب بچا، اے رب بچا، یہاں تک کہ سب گزر جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں پل صراط سے گزروں گا۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ انبیاء کرام کے لیے منبر رکھے جائیں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے، اور میرا منبر خالی رہ جائے گا کیونکہ میں اپنے منبر پر نہ بیٹھوں گا بلکہ بارگاہ الہی میں خاموش کھڑا رہوں گا۔ باری تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائے گا، اے حبیب تم اپنی امت کے بارے میں میرا کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ میں عرض کروں گا، اے پروردگار ان کا حساب جلدی لے لیا جائے، پس جلد ہی میری امت کا حساب شروع ہو جائے گا۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا اور بعض میری شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے کچھ لوگوں کے کتب فیصلہ دکھائی جائے گی جن پر ان کا دوزخی ہونا مرقوم ہوگا۔ جب میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں گا تو دوزخ کا داروغہ کہے گا، یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی امت پر اللہ تعالیٰ کی ذرا سی ناراضگی نہیں رہنے دی۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب